अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ हिना सरफराज फ्रॉम पैगाम हक। आज हमारे मेहमान हैं अता बुखारी साहब जो हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे और हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दुआ। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अता भाई, तो आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है। जी, तो अता भाई आज हमारा टॉपिक है दुआ के ऊपर। और आप हमें ये बताएं पहले कि अरबी में इसके क्या मायने हैं और ये कुरान में किस तरह से आया है। दुआ का जो लफ्ज है ये कुरान करीम में कई मकाम पर आया है। तो इसके जो बुनियादी मीनिंग है वो पहले हम मालूम कर लेते हैं अरबी जबान की रूह से, जी क्योंकि कुरान करीम तो लिसान अरबी मुबीन में नाज़िल हुआ। तो जी इसका ताल्लुक जो है वो तो सरासर कुरान ने यही बताया है कि अक्ल के साथ है, कि हमने इस कुरान को इसलिए अरबी जबान में नाजिल किया कि ताकि तुम अक्ल से काम लेना सीख सको। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। जाहिर है इसमें तो आप अपनी इंटेलेक्ट को यूज करेंगे तो फिर ही समझ आएगा। तो दुआ जो है इसका रूट वर्ड है दाल एंड वाव, तो इससे जी दुआ बनता है, ये इसका रूट है। तो यहीं से बनता है इद्दाउन यद्दाउना। तो इसके मानी है किसी चीज की ख्वाहिश करना, आरजू करना, तमन्ना करना। ये सारी मीनिंग ताजुल उरूज के अंदर है। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे टू विश, आरजू करना। तो बुनियादी इसके अंदर ये मीनिंग होते हैं, आरजू करना, दुआ, तमन्ना करना। और इसी से फिर बनता है कि उसके लिए फिर किसी को पुकारना। कोई आरजू तमन्ना होती है ना इंसान के जी दिल में, कोई जाहिर होती है, तो उसके हम्म पूरा करने के लिए बार दफा ये होता है कि जब वो खुद नहीं कर सकता, कोई उस सिलसिले में रहनुमाई चाहिए होती है, तो वो किसी को हेल्प के लिए पुकारता भी है कि भाई मुझे ये बता दो, ये मैं काम करने लगा हूं तो ये कैसे होगा, इसका तरीकाकार क्या होगा, इसका कानून क्या है जिसकी रूह से मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो इसमें फिर ये माने आ जाते हैं किसी को पुकारना, पुकार कर बुलाना, मांगना, तलब करना। ये सारे के सारे मीनिंग दुआ के अंदर आते हैं। तो अब ये आपने भी शुरू से ये चीज समझ ली कि एक्चुअली दुआ के अंदर क्या कुछ है। तो जी इसके माने ख्वाहिश करना, पुकारना, ये दोनों आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सूरह अल बकरा आयत नंबर 23, इसके अंदर है वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। बात हो रही है अल्लाह के कानून की। जाहिर है ये जो किताब है उसकी आयात है, ये सारी अल्लाह की निशानियां, उसके कवानीन है। वो कहता है इस जैसा कोई कानून तुम बनाकर ला सकते हो, तो कहता लाकर लेकर आओ, कोई एक सूरत बनाकर लाओ। तो उस सिलसिले में कह रहा है कि वद देखो बुला लो। यही मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पुकारना, बुलाना जी दोनों शामिल है। तो कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को बुला लो और उनको बुलाओ कि इस जैसी कोई सूरत बनाकर ले आओ, नहीं ला सकते। तो इसी तरह फिर एक और जगह सूरह अल बकरा में आता है आयत नंबर 61 में, 61 में कहता है कि फद लना रब्बा का, ए मूसा बस तू हमारे लिए अपने रब को पुकार। ये बनी इसराइल ने कहा था, वो जब कह रहे थे कि हम एक ही तरह की चीजें नहीं खा सकते, तो तरह तरह की चीजें होनी चाहिए, सब्जियां। जी तो वहां पर फद ओला ना आ रहा है, तो ये भी वही है कि अपने रब को पुकार। तो इसी तरह सूरह अल मुल्क है, इसके अंदर 27 नंबर की आयत है, टू टू सेवन, इसके अंदर आ रहा है कि फलम्मा रआहु जुल्फतन, फिर जब वो अजाब क्यामत को करीब देखेंगे, क्यामत के अजाब को जब करीब देखेंगे, तो सीअत वजूहुल्लज़ीना कफरू, तो जिन्होंने कुफर किया था उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। वकील हाज़ी कुंतुम बिही तद्दाउन। अब ये देखें यहां पर तद्दाउन कोई दुआ का लफ्ज आ रहा है। कहता है कि उनसे कहा जाएगा कि यही है जिसकी तुम दुनिया में तलब करते थे, जो मांगते थे, तो आज उसी के मुताबिक तुम्हें मिल रहा है। ज़ाहिर है वो दुनिया में आर्जी फायदा चाहते थे कि किसी तरह जी से ओवर में सब कुछ मिल जाए, इसके लिए हम्म वो जायज को भी नहीं देखते थे। तो उसकी तरफ इशारा करके कुरान कह रहा है कि ये वही है जिसको तुम
مانگتے تھے دنیا میں تو یہ آگ کا مزہ چکھو. تو یہاں سے ان 3 آیات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دعا کا جو لفظ ہے اس کی میننگ کیا ہے. جی، لیکن اس میں مجھے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے سورہ بقرہ کی 3، اس میں آپ نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ جیسے کسی کو بلانا کے لیے بھی، پکارنے کے لیے بھی دعا استعمال ہوتا ہے، تو کیا یہ اس میں یہ تو اللہ کے ساتھ ہی ہم پکارنا ہمیشہ لیتے ہیں؟ مجھے ذرا آپ ایکسپلین کریں. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، تو ہم اللہ کو کیسے پکاریں اور کیسے وہ ہماری پکار کا جواب دیں. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں میٹافوریکلی ایک بات کو سمجھایا جا رہا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، ایبسٹریکٹ ریئلٹی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے. وہ حقیقت تو ہے لیکن ہم اس کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھ رہے. ایک محسوس شکل میں جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایسے ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے. اب یہ چیز اللہ نے بتانی ہے، سمجھانی ہے کہ تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے قانون کی روح سے مجھے پکار سکتے ہو. یعنی براہ راست یہ نہیں جی کہ ہم ان فرنٹ آف ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تم مجھ سے کچھ چیز پوچھو گے یا مجھ سے کوئی مدد مانگو گے تو میں اٹھ کے تمہاری مدد کر دوں گا. یہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، عقل و فکر دے دی ہے، ارادہ اور اختیار دے دیا ہے، کائنات کے اندر رزق کی چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں، ساری کائنات کو تمہارا متی بنایا ہوا ہے. اب تم اپنی عقل و فکر سے کام لے کر تم اپنا روزگار ہر چیز حاصل کر سکتے ہو. اس سلسلے میں جو قوانین ہیں وہ ہم تمہیں اپنی کتاب کے اندر دے رہے ہیں، اور وہ جو قوانین ہیں وہ ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے. وہ انسانی نفسیات سے متعلق قوانین ہیں. تو کہتا ہے کہ ان کی رہنمائی چاہیے تو ہماری یہ جو کتاب ہے اس کو تم سمجھو اور اس کے مطابق اپنی سوسائٹی کا نظام بناؤ. تو اس سے یہ ہوگا کہ تم جو بھی تمہاری جائز اور تمہاری خواہشات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی، تم کامیاب ہو جاؤ. جی، تو یہ سورہ بقرہ کی جو 186 ہے اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ 2 وے ہے کہ جب ہم قانون کے حساب سے کام کریں گے تو پھر ہماری دعائیں پوری ہوں گی. لیکن عام طور پہ دیکھا جائے تو سب صرف یہی بتا دیتے ہیں کہ بس دعا مانگو اور بس وہ پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی سنت کو دیکھیں دعا اور دوا یہ دونوں ملانے پڑیں گے آپ کو. یعنی اور محنت یہ دونوں چیزیں ہوگی. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ محنت وہ ہوگی آپ کی جو مینٹل ایفرٹس ہے یا فزیکل ایفرٹس ہے، ایک تو وہ صحیح ڈائریکشن میں ہو، وہ ان ٹائم ہو، پراپر ہو، جتنے ریسورسز چاہیے وہ بھی آپ اس کے لیے اویلیبل کریں. تو صحیح ڈائریکشن میں صحیح ریسورسز کے ساتھ صحیح ٹائم کے ساتھ کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹس کرنا، تو دعا پھر اس طرح سے پوری ہوتی ہے. تو ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسے ہاتھ کر کے کوئی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کو غیبی مدد کر دے گا. قرآن کریم کے اندر یعنی اپنی جو قانون کی کتاب ہے، اللہ نے کہیں بھی انسانوں سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. جی بالکل، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. اور لیکن لوگ اس سے بہت بے خبر ہے. وہ تو بس کس طرح سے دعا بس سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ 1 وے ہے، بس مانگنا کام ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس صرف مانگو ہی مانگو. تو اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت سورہ الاسراء میں اور سورہ الاسراء اور آیت نمبر 11 میں آیا ہے، کچھ اس طرح کا ہے. آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں بہتر کہ انسان جو ہے وہ برائی بھی مانگ بیٹھتا ہے اس کو اچھائی سمجھ کے، اور انسان تو بہت جلد باز ہے. اس کے اندر ایکچولی انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی انسان جب پرانک ویلیوز سے اوائڈ کر کے اپنے لیے کوئی عارضی مفاد پرستی کے راستے اختیار کرتا ہے تو وہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کر پاتا. وہ بائی بک اور بائی گروپ اوور دا نائٹ جلدی سے اپنے تمام جو فائدے وہ سوچ رہا ہوتا ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سلسلے میں صحیح غلط کی تمیز نہیں کر پاتا. تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے. قرآن کریم بار بار اس چیز کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے کہ تم جو چیز حاصل کرنا چاہو
وہ ایک تو مثبت ہونی چاہیے، وہ اس کا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا نتیجہ جو ہے وہ تخریبی طور پر سامنے آئے. تو پازیٹیولی چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے جائز ذرائع کے ساتھ. تو اس طرح سے وہ پھر چیزیں انسان حاصل کر پاتا ہے. اس طرح پھر جو وہ اس کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ پرماننٹ بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے. تو قرآن کریم پرماننٹ کامیابیوں کی بات کرتا ہے، عارضی فائدوں کی بات نہیں کرتا. عارضی فائدہ میں پھر انسان صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. جی یہ بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے، کیونکہ لوگ اپنی جیسے خواہش کے مطابق دعا مانگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کو اس سے لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. یہ ہمیشہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی چیز مانگیں جس میں پائیداری ہو اور ان کو صرف وقتی فائدہ نہ دے. بالکل صحیح بتایا آپ نے، ماشاءاللہ. ایک تو آپ نے یہ بتا ہی دیا کہ اگر سنت اللہ کے حساب سے، اگر اللہ کے قانون کے حساب سے اگر ہم مانگیں گے تو وہ دعا قبول ہوگی. جی بالکل. یہ سورہ الاعراف میں آیا ہے کہ غیر اللہ سے جو مانگتے ہیں تو اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ جیسے پانی کے پاس ہاتھ لے کے کھڑے ہیں اور وہ اس طرح سے ہیں جیسے قدرت کے اگینسٹ ان کے پاس کوئی ہیلپ آ جائے گی، تو یہ ناممکن ہے. آپ بتائیں بہتر اس کو. وہ یہ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر یہ جو کہ وہ ایسے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ پانی آ جا، لیکن وہ تو کچھ نہیں ملتا. ایکچولی یہاں جی بالکل یہاں پر بھی قانون کی بات ہو رہی ہے، فزیکل لا کی بات ہو رہی ہے. فزیکل لا کیا ہے؟ آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کیا کریں گے؟ تو خود جائیں گے اور پانی پئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں اٹھوں گی، میں گلاس کو اس کو ڈسپینسر سے لے کے پانی نہیں لوں گی، پانی میں نہیں پی سکتی. تو یہ قانون ہے، فزیکل لا ہے. اس یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب تک تم کسی کام جو ارادہ ہے، اب ارادہ کیا ہے؟ پیاس بجھانے کا، پانی پینے کا ارادہ ہے. یہ جو ایک انٹینشن ہے، یہ جو ارادہ ہے، یہ پورا کیسے ہوگا؟ یہ جب آپ اٹھیں گے، محنت کریں گے، کوئی کام کریں گے، یہ اٹھنا، پانی کا گلاس لینا، پھر لب کے ساتھ لگانا، یہ سارے کام کر رہے ہیں آپ. یہ کام تو یہاں سے قرآن کریم اسی کے اندر رہ کر بتا رہا ہے، فزیکل لاز کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ جب تک تم کسی چیز کی اچیومنٹ کے لیے پریکٹیکلی کام نہیں کرو گے، اللہ کے فزیکل لاز کو اختیار نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری کوئی بھی مراد، تمہاری کوئی بھی دعا پوری نہیں ہو سکتی. تمہارے ارادے صورت میں پورے ہو سکتے ہیں کہ تم اللہ کے قوانین کی روح سے تم محنت کرو. جو کام کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت چاہیے وہ تم کرو، پھر وہ کام ہوگا، پھر اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے. جی اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ غیر اللہ سے مانگنے کا بھی ذکر ہے اس آیت میں، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ کہ غیر اللہ سے مانگنا اور وسیلہ ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا. غیر اللہ سے مانگنا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے سوسائٹی کے جو بائی لاز ہیں یا اپنے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ خالص قرآن کے قوانین پر رکھنے کی بجائے آپ اپنے جو سیاسی، جو معاشی، جو آپ کی ریلیجس جو پریسٹ ہیں ان کی روح سے آپ قوانین بنانے شروع کر دیں تو یہ غیر اللہ کے قوانین ہوں گے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اس صورت میں پھر کامیابی نہیں ملے گی. اس کی وجہ کہ جو اللہ ہے وہ انسانوں کا کریٹر ہے، تو ایز اے کریٹر وہ انسانوں کی نیڈز اور وانٹس کو جانتا ہے. وہ نیڈز ان کی انڈیویجول ہو یا ان کی کولیکٹیو نیڈ ہو تو وہ جانتا ہے. اب یہ دیکھیں ایک مینوفیکچرر کوئی بھی، فار ایگزامپل ایک آٹو موبائل، ایک گاڑی، اس کا کوئی بھی مینوفیکچرر وہ جب آپ کو گاڑی پرووائڈ کرے گا تو اس کے ساتھ ایک مینول دے گا. وہ بتائے گا کہ اس گاڑی کو اس طرح سے اس کی لک آفٹر کرنی ہے، اس میں فلاں گریڈ کا اس میں آپ نے انجن آئل ڈالنا ہے، اتنے کلومیٹر کے بعد اس کو چینج کرنا ہے، اس میں یہ اس قسم کا گریڈ آئل ڈالنا ہے، اس کے گیئر آئل ڈالنا ہے، یہ اس کا گریڈ ہے. تو دیکھیے وہ پوری انسٹرکشن مینول بک ساتھ دے گا. انسانوں کا جو کریٹر ہے اس نے اپنی لا کی پوری مینول بک ساتھ دی ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں گے، اس کے مطابق اپنے سیاسی
معاشی سوسائٹی کے قوانین بنائیں گے تو پھر وہ سوسائٹی گرو کرے گی، پروگرس کرے گی، پروگریسو مائنڈ سیٹ کی حامل ہوگی۔ اگر وہ ان سے ہٹ کر کوئی اپنے سیاسی، معاشی اور ریلیجس پریسٹ کے بنائے ہوئے لاز کو فالو کرے گی، اس کے مطابق کوئی اپنی سوسائٹی کا نظام بنائے گی، تو وہ سوسائٹی پھر ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گی، انتشار کا شکار ہو جائے گی، جیسا کہ ہم ہو چکے ہیں۔ جی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ پیر اور یہ فقیر اور ان لوگوں سے تو ان کے حساب سے کام کریں یا ان سے دعائیں کروائیں تو وہ بھی غلط ہے نا؟ دیکھیں وہ تو خود محتاج ہیں اس اللہ کے قوانین کے۔ بالکل جیسے کوئی بزرگ اللہ کے، جیسے ہم محتاج ہیں ویسے ہی وہ جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہر مذہب کے اپنے بزرگان ہوتے ہیں تو ہم ان کو کریٹیسائز نہیں کر رہے، تو وہ بھی اللہ کی اسی طرح ہی محتاج ہے جتنے کی ہم محتاج ہیں۔ جی جی کامیابی ان کو بھی کامیابی اسی طرح ہی ملتی ہے جیسے ہمیں مل سکتی ہے، ان کے لیے بھی وہی لاز ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ ہاں بالکل ایسے جی۔ اور اگر ان سے مانگیں گے تو وہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ صرف رب ہی ہماری سب دعائیں پوری کر سکتا ہے اور کوئی نہیں وہ آپ کو لا دے نہیں سکتے، دے نہیں سکتا۔ ان سے اگر آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو قانون نہیں دے سکتے، کیونکہ قانون انسان بنا نہیں سکتا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اب سوال بڑا اہم ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ قانون کیوں نہیں بنا سکتا انسان؟ نہیں بنا سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل میں اگر قانون بنانے لگ جاؤں، سب سے پہلے میں اپنی ذات کا فائدہ سوچوں گا، ایسے ہی۔ اچھا اگر آپ کو اتھارٹی دے دی جائے تو سب سے پہلے آپ کس کا فائدہ سوچیں گی؟ اپنا، پھر اپنی فیملی کا، پھر اپنی سوسائٹی کا جہاں پر آپ رہتے ہیں، پھر اپنے اس محلے کا یا اس شہر کا، پھر اس سے تھوڑا سا بڑا لیول آ جائے گا کہ آپ اپنے ملک کا فائدہ سوچیں گے، لیکن آپ پوری دنیا کا فائدہ نہیں سوچیں گے آپ۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے، تو ایبسولوٹ جو فائدہ سوچنے والی ذات ہے انسانوں کی، جس کو خود فائدہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو الصمد ہے، اس کو خود فائدہ نہیں چاہیے، اس لیے وہ ذات ہے جو آپ کو قوانین دے سکتی ہے، کیونکہ ایک تو وہ ہے کہ وہ الغنی ہے، دوسرا یہ کہ وہ الصمد ہے، تیسرا وہ یہ کہ وہ تمہارا رب ہے، چوتھا یہ ہے کہ وہ کریٹر ہے، جی، پانچواں یہ ہے کہ وہ الحکیم ہے، ہر چیز کی ریزننگ کو جاننے والا ہے۔ یہ کوالٹی، یہ ایٹریبیوٹس تمام انسانوں میں نہیں ہے، یہ صرف کریٹر کے اندر ہے۔ لہذا لیجسلیشن، قانون سازی بھی وہی کرے گا، وہی دے گا، انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بنائیں گے تو معاشرے کے اندر فساد پیدا کر دیں گے، جیسا کہ پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بہت سوچنے والی بات ہے اور ہر طرف یہی ہو رہا ہے۔ اچھا میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے کو ہوسٹ سرفراز کو بھی شامل کروں، ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ سوال پوچھنے ہوں آپ سے تو۔ جی بالکل۔ السلام علیکم اطہر بھائی، کیسے مزاج ہے؟ کیا حال ہے سرفراز صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ جی فرسٹ کلاس، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہاں آج دعا کا بڑا اچھا موضوع اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، ہینا نے کافی اچھے سوال کیے آپ سے۔ ایک بیسک سوال جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ بھائی اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں دوائی کھانی چاہیے یا دعا کرنی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں دعا یہ ہے کہ ان کا ارادہ ہوتا ہے ہم ٹھیک ہو جائیں، یہ دعا ہے۔ اب اس دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر بھی آپ کو دوائی نہیں لکھ کر دے دے گا، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کر دے گا۔ وہ ٹیسٹ جب ہو جائیں گے تو ڈاکٹر پھر ان ٹیسٹ کا ایگزامن کرے گا، اس کے بعد پھر آپ کو فزیکلی چیک کرے گا، ان ٹیسٹ کو بھی دیکھے گا، اس کی رپورٹس کو جو ٹیسٹ آئے ہیں آپ کو فزیکلی بھی دیکھے گا، آپ کی کوئی ہسٹری بھی لے گا۔ اس کے بعد یہ جب ڈائگنوز کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے وہ میڈیسن پریسکرائب کرے گا۔ یہ اللہ کی لا ہے، یہ ہے قانون اللہ کا۔ یہاں پر کسی چیز کو آپ سکپ نہیں کر سکتے، نہ ڈاکٹر سکپ کر سکتا ہے، کرے گا تو وہ اندازے سے دوائی دے گا، وہ فائدہ دے بھی سکتی ہے، وہ نقصان بھی دے سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کرے۔ تو دیکھیں ہر چیز کے اوپر قوانین ہے، تو یہ دنیا ایسے چل رہی ہے۔
خالی ارادے سے نہیں چلتی، ارادے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں جیسے ہر چیز قرآن میں ہے، سارے لاز اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہیں، جو آدمی اس کو فالو کر رہا ہے وہ ہر چیز کی صحیح چلے گی، رائٹ ٹریک پہ ہوگا. پھر یہ جو دعا کا جو کنسپٹ آیا ہے، فار ایگزامپل میں دعا نہیں مانگتا اور میں اللہ کے قانون کے حساب سے چلتا ہوں، ہر چیز اس حساب سے کر رہا ہوں، تو وہ پھر دعا کا کنسپٹ کہاں سے آ گیا کہ آپ دعا کو بھی مانگنی دعا مانگنی ضروری ہے، اس کے حساب سے اگر نہیں کریں گے، دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کی چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، وہ کیا اس کو کچھ کریں گے بلا دیا؟ دیکھیں ایک چیز اصول ذہن میں رکھ لیں، قرآن کریم نے یہ جو ریلیجس دعا ہے، پریئر، جس کو ریلیجس پریئر بولتے ہیں ایسے کر کے، قرآن کریم میں اس کو مانگنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیں یہاں پر ایک اصولی چیز سمجھ لیں، قرآن کریم ایک اصولی بات کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جب تم کام کرتے ہو اس کے لیے سب سے پہلے اس کا موٹیو کیا ہوتا ہے، سٹیمولیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ارادہ. کوئی چیز حاصل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک انسان کے اندر سٹیمولائی ہوتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں سٹیمولائی. وہاں سے اس چیز کو حاصل کرنے کا ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے. یہ جو ارادہ ہے یہ دعا ہے. یہ تو اس کو تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ تمہیں کہے انسانوں کو کہ تم اس کو یہ چیز اپنے اندر ارادہ پیدا کرو. تو یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ جو بھی انسان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وہ کوئی پائلٹ بنتا ہے، پہلے وہ ارادہ کرتا ہے. پہلے آپ دیکھیں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آپ پہلے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کے کیا ارادے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو اگر اس کو نہیں پتا تو آپ اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. بچہ ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. تم نے بڑے جو آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات کی آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے، کسی نے بھی کوئی اچھی چیز کا ارادہ کیا ہے تو وہ اس ٹریک پہ جائے گا. کسی آدمی نے غلط ارادہ کیا تو وہ اس ٹریک پہ چلا جائے گا. جی بالکل. لیکن یہ تو پھر آگے یہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، وہ پھر انسان کا ارادہ اور اختیار آ جاتا ہے. دیکھیے آپ کو پیسے چاہیے، وہ آپ محنت کر کے کمانا چاہیں تو ٹھیک ہے، قانون اس میں آپ کی ہیلپ، یہ عقل جو ہے اس کے مطابق پلان کرے گی. اگر آپ کوئی شخص بینک ڈکیٹی کر کے پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے شارٹ کٹ سے، تو یہ عقل پھر اس کے مطابق اس کو پلان کرے گی. لیکن یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ دونوں کے نتائج ڈیفرنٹ ہیں، دونوں کے ریزلٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. جی میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ اسی لیے وہ آیت بھی ہے نا کہ انسان شر بھی مانگتا ہے، اس کو اپنے لیے جو مانگتا ہے، تو شر کو بھی کہا ہے اللہ نے کہ انسان مانگتا ہے کبھی لیکن وہ غلط ہوتا ہے. اور وہ شر مانگے یا نہ مانگے، جب بھی وہ اللہ کے قوانین سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بھوکا رہوں گا، یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اگر وہ کچھ دیر ایسا رہے گا تو وہ ٹھیک ہے، وہ زندہ رہ جائے گا. لیکن اگر وہ بالکل ہی اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے پانی کو، خوراک کو، یا کوئی ایسا ہو جائے کہ اس کے لیے پانی اور خوراک بند ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن فزیکل لا ہے، ہر چیز کے اندر، کائنات کے اندر یہ فزیکل لا ہے. انسان اگر شر مانگے یا نہ مانگے، وہ کوئی غلط کام جب بھی کرے گا اس کا نتیجہ شر ہی ہوگا، برا ہوگا. اچھا ابھی میں کچھ دن پہلے میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے مشہور اینکر ہیں پاکستان میں، انہوں نے کسی تبلیغی جماعت کے صاحب کو بلایا تھا. اچھا وہ ترائیں دیتے ہیں اور وہ اس طرح کے یہ باتیں باقاعدہ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ اچھا یہ کسی بھی وقت پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں اس کا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے کہ آپ کو کھانے کے بعد کھانا ہے یا اس سے پہلے، اسی طرح وہ پرسکرائب کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ عصر کی نماز سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو باقاعدہ اس طرح وہ پورٹرے کر رہے تھے. تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ سب لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرفراز صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندے نے کوئی چیز بیچنی ہے،
اچھا، وہ چیز آپ کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن اس کے مفاد میں کیا ہے کہ وہ چیز اس کی کسی طرح سے بک جائے۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک اصول بتاتا ہوں کہ مارکیٹنگ کی دنیا میں ایک کسی زمانے میں یہ مشہور تھا کہ کامیاب سیل مین وہ ہے جو کنگا بیچ کر آئے گنجے کو، جس کے بال نہیں ہیں۔ تو اس کو ایک یعنی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے یہ بات بتائی جاتی تھی کہ کامیاب سیل مین وہ ہے جو گنجے کو کنگا بیچ کر آئے۔ لیکن یہ چیز فیل ہو گئی کیونکہ یہ چیٹنگ ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ کامیاب سیل مین وہ ہے جو ٹرو بات کرے، جو ٹرولی کمپنی کی پالیسی بتائے، جو ٹرولی اس کو ریٹ اور ساری چیزیں اس سے ڈسکس کرے، پھر اسے بزنس لے۔ تو اب وہ چیزیں بات وہ نہیں رہی۔ دیکھیں یہ دنیا حقائق کی طرف آ رہی ہے۔ آپ جس بندے سے جو چیز پوچھ رہے ہیں وہ بندہ اس کے اہل ہی نہیں ہے، وہ اس کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے، آپ کسی عطائی بندے کے پاس چلے جائیں تو وہ تو پھر آپ کو وہی کچھ دے گا جس میں اس کا فائدہ ہے۔ یہ اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ گئے کیوں اس کے پاس۔ اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو بیچے گا، لیکن آپ کیوں گئے اس کے پاس؟ تو بات یہ ہے کہ جن کو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وقتی فائدے کے لیے ہو رہا ہے، رینکنگ کے لیے ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو بلا کے مسلط کیا گیا ان لوگوں کے اوپر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام یہی کچھ سننا چاہتی ہے، جھوٹ سننا چاہتی ہے، تو وہ وہی کچھ لے کر آئیں گے۔ تو دیکھیں آپ جس سے پوچھنا ہے آپ پہلے دیکھیں کہ اس بندے کی کیا وہ بتا کیا رہا ہے۔ وہ آپ کو بالکل وہ چیز بتا رہا ہے جو بالکل قانون سے ہٹ کر ہے، تو ٹھیک ہے وہ تو بتائیں گے آپ کو، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، نہ ہی ہمارا پروگرام میں ہم کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن بڑا مجھے ایک طرح سے یہ ہوا کہ جو لوگ مانیٹر کرتے ہیں چیزیں، وہ لوگ ان کو لیک ہے اس چیز میں، وہ لوگ مانیٹر نہیں کرتے کہ اور ہر چیز۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ صرف آ کے رات میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے جو اینکرز ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آدمی کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، اب ہم گھر میں بیٹھ کے یہی کرنا ہے۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بیچ میں نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح آپ لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جب آج کل یہ کووڈ کا زمانہ چل رہا ہے جو بہت ہی پاکستان میں بھی آپ کے میرے خیال میں کافی پھیل رہا ہے۔ جب اس قسم کی سچویشن ہے تو اس طرح کے لوگ آ کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ نہیں، یہ گورنمنٹ سے زیادہ عوام کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں جو مذہبی لوگ ممبر پر بیٹھ کے رو رو کے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ کورونا کی ویکسین کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں، ٹرائل کر رہے ہیں، ویکسین کو ڈسکور کر رہے ہیں، اس کے اوپر کورونا کے اوپر مزید اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، مزید دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سپائک کیا رخ اختیار کرے گی، کون سی مزید تدابیر کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک طرف وہ لوگ ہیں، اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ کون لوگ حق پر ہیں۔ وہ لوگ جو صرف لوگوں کو ڈرامہ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو پارسا دکھانے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے رو کر مانگو؟ دیکھیں ہمارا آج کا ٹاپک دعا ہے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے رو کر مانگو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل و فکر دیا ہوا ہے، ہم نے تمہیں جسمانی آزاد دیے ہوئے، تم ان کو کام میں لا کر اپنے مسائل کو حل کرو۔ رونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور وہ کوئی سچ مچ نہیں رو رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو اپنی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی عقیدت پیدا کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم تنہائی میں تو وہ ان عوام کے ذہنوں کے اوپر، ان کے وہ عقیدوں کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ان کو بیوقوف بنایا ہوا۔ تو دیکھیں ہم یہ پھر وہ تنقیدی سی بات ہو جائے کہ ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو بلا کر پوچھیں گے تو ان کے پاس ویکسین نہیں ہے، ان کے پاس ریسرچ نہیں ہے، ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ آپ کو پھر یہی باتیں بتائیں گے کہ وہ سورت پڑھ لیں، وہ تو پھر پڑھ لیں، ایکسپیریمنٹ کر لیں، آیا اس سے کرونا دور ہوتا ہے؟ تو پھر انہی لوگوں کو پھر کرونا کیوں ہو جاتا ہے؟ کتنے مذہبی لوگ جو نسخے بتا رہے تھے، وظیفے بتا رہے تھے، ان لوگوں کو بھی ہوا۔
उन लोगों को भी हुआ। और जो लोग हजामा बता रहे थे, जो लोग किलवंजी बता रहे थे, जब अपना उनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक इशू हुआ, तो फौरन उन्होंने जाके बाईपास कराया। ये रिकॉर्ड पे ही चीज, ये समझ लोगों को समझ आनी चाहिए। लोग फिर उन्हीं को बुला लेते हैं। तो देखिए आप, ये है साइंटिस्ट का काम है, डॉक्टर्स का काम है, तो मुतलका जो शोबे के लोग हैं उनको बुलाएं, शोबदाबाज लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, इससे नुकसान होता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं वापस अपने दुआ के टॉपिक के ऊपर आऊंगी। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। लोगों को मालूम होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, और अल्लाह ने सबको अकल दी है और सबको हिदायत कुरान की तरफ से मिल सकती है अगर अपनी अकल इस्तेमाल करें तो मुझे एक ये सवाल मेरा अभी बाकी है कि वसीला क्या है? आपने वसीला जरा और बताते हैं इसको। ये जितना भी वसीला है, शिफात है या बख्शिश है, ये जितनी भी चीजें हैं कुरान करीम के अंदर नहीं है। नहीं, ये इन्होंने लोगों को शॉर्टकट दिया हुआ है। शॉर्टकट क्या है कि जी भरकर क्राइम करो, जी भरकर क्राइम करो, और ये कुछ वर्शिप की चीजें हैं, ये कर लो तो तुम्हारे क्राइम माफ, गुनाह नहीं, गुनाह तो कहना ही नहीं चाहिए, आप क्राइम, ये क्राइम है। तो ये क्राइम जो है वो कहते हैं कि माफ हो जाते हैं। कुरान करीम में ऐसी कोई वादा नहीं किया गया, माफ नहीं होते, लिखे जाते हैं और अपना अपना नतीजा मुरतब कर रहे होते हैं यूनिवर्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह का कानून मुकाफात अमल चुप करके बैठा होता है, ये जो मर्जी करते हैं, बिल्कुल नहीं। वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, उसका नतीजा भी मुरतब हो रहा होता है। तो ये तो ऐसा जितनी भी चीजें हैं इसका कोई फायदा नहीं। रिलीजन ने शॉर्टकट दिए हुए हैं। जाहिर है जितना उनको शॉर्टकट देंगे उतने ही लोग इनक्लाइन होंगे उनके रिलीजन में, उनके मसलक में, उनके स्कूल ऑफ थॉट को लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये इसलिए है, लेकिन इनकी कोई हकीकत नहीं है। इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो अपने एक एक इंटेंशन का, अपनी एक एक एक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। जी, अच्छा आप करें श्योर। ये जैसे नबी से मांगना भी जो है वो गैर अल्लाह से मांगना कहलाएगा, और ये हमारे यहाँ इतना राइज है कि पैगंबरों ने भी देखे तो सिर्फ रब से मांगा। हद तो ये है कि इब्लीस ने भी जो दुआ की थी कि मुझे मोहलत दे, तो वो भी उसने रब से ही मांगी थी। लेकिन आजकल लोग जो हैं समझते हैं कि नबी के वसीले से उनको मिल जाएगा, तो ये जो है ये तो बहुत गलत लगती है कुरान की रूह से ये बात। आप इस पे कुछ बोलें? देखिए इनके सामने इसराइल बना, लाखों का मजमा मैदान अरफात में, जहां पर ये बैठते। देखिए मैं तो एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ। मैदान अरफात के अंदर इनका अकीदा है कि दुआ जो है वो कबूल होती, रायगा नहीं जाती। मैं उस सिलसिले में हमने बात करी, असूली बात की कि एक्चुअली दुआ क्या होती है। उस पैरामीटर के ऊपर भी इनकी बात की पूरी नहीं उतरती। चलें एक दफा मान लेते हैं कि चलें ये सही है, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, एग्जामिन करें, चेक कर लें, हिस्ट्री देखें, कितने साल से ये मैदान अरफात में दुआएं मांगी इन्होंने कि इसराइल को तबाह कर दे। वो दिन ब दिन इनके ऊपर हुक्मरानी करता जा रहा है। और आप ये देखिए सारे अरब इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हुए, लेकिन इनको कोई फतह हासिल नहीं हुई इसराइल के खिलाफ। और उसने ये देखें फलस्तीन की सारी जमीन, ऑलमोस्ट काफी सारा जो एरिया उसने कब्जा करके अपना मुल्क बना लिया, और ये कुछ नहीं कर सके। इनकी वसीले, इनकी दुआएं कोई काम नहीं आ सकी। तो ये तो नबी से मांगे या किसी और से मांगे, देखिए बात ये है, ये फिजिकल लॉ के तहत कायनात है, ये अल्लाह के बनाए हुए हैं, ये बरहक है, अनचेंजेबल है, परमानेंट है, ये नहीं बदल सकते। ये किसी के वास्ते देने से बिल्कुल ऐसा नहीं कोई काम हो जाएगा। इसके लिए आपको सही लाइन में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये धोखा ही है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सरफराज साहब आप? हाँ, ये मैं ये कह रहा था अता भाई, ये बहुत सारे लोग जो हैं सवाल करते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जैसे आपने अभी पहले बताया इसके बारे में, कोई बख्शिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बख्शिश का। तो ये जो सब चीजें हो रही हैं, लोग किसी की वफात हो जाती है, फिर वो कुछ चीजें पढ़ते हैं और फिर कहते हैं इस पे ये पढ़ लो इतनी दफा, फिर दुआ मांगते हैं, और फिर दूसरी चेलम होता है, 40वें भी होता है, ये सब चीजें होती हैं। फिर लोग बाकायदा खाना पीना भी होता है उसमें, और फिर
وہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور پھر دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ اس کا کیا آپ کچھ بتائیں گے, کلیئر کریں گے ناظرین کو؟ میں نے آپ کو بتایا یہ شارٹ کٹ ہے مذہب کی نا. اب انہوں نے اپنے اسکول آف تھاٹ کے اوپر آپ کو لانے کے لیے کوئی چیز تو کریں گے نا وہ آپ کو. دیکھیں ایک فراڈ کر رہا آدمی, وہ آپ کو کہتا ہے کہ 1 لاکھ لے آئے, میں آپ کو 2 لاکھ بنا کر دے دوں گا. وہ کیا کرتا ہے آپ کو کوئی چیز دیتا ہے آپ کو وقتی طور پہ آپ کو, تاکہ آپ اس لالچ میں آئیں کوئی تھوڑا بہت آپ کو تو, لیکن ان دی لانگ رن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا, وہ اپنے اصل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. قرآن کریم نے ان چیزوں کو اولئک حبطت کہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع چلے گئے, حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑے اچھے سمجھ کر کیے ہوتے تھے, کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں تھے, اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ وہ ضائع ہو, کچھ کام نہ آیا. حبطت اعمالہم, جی جی, حبطت اعمالہم ہے, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب چیزوں کا, کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات اور دعا کا کانسیپٹ, اور لوگ اپنا تجزیہ کریں کہ کہاں پہ غلط ہیں کہاں پہ صحیح ہیں, اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف آئیں. اور میں تو یہی کہوں گی کہ یہ سب کے لیے ہے, ڈائریکٹ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, ڈائریکٹ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کی ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور اللہ کی ہدایت آپ کے سامنے ہے. اور جب ہی آپ کی دعائیں بھی پوری ہوں گی جب آپ اللہ کے قانون کے حساب سے کام کریں. جانے سے پہلے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں لوگوں کے لیے تو وہ بہت اچھا ہوگا. اس پروگرام کے اینڈ میں ایک بات کہوں گا بڑی اہم, وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اس کے لیے آمادہ کر لیں کہ یہ جو فزیکل لاز ہیں یہ حق ہیں, یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے دنیا اور دین کی ایک تفریق کی ہوئی ہے, کیونکہ مذہبی کاموں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ہے, اور جو دنیا کی کچھ چیزیں ہیں, کچھ سائنس پڑھنا یا سائنٹیفک علوم کو حاصل کرنا یا اس طرح بیماریوں کا علاج دریافت کرنا, یہ دنیا کے کام ہیں, یہ دنیا کے کام نہیں ہیں. دیکھیں یہ جو دنیا ہے, یعنی جس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ جتنی بھی دنیا ہے یہ سارا دین کے اندر شامل ہے, یہ دین کے اندر شامل ہے. تو دنیا اور دین کی جو تفریق کی جو بات کی گئی ہے مذہب کی طرف سے, یہ انسانوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے. تو اللہ کے جو فزیکل لاز ہیں یہ حق ہیں, اور یہ اس کی وائلیشن جو ہے انسانیت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. یہ میرا آخری پیغام ہے اس ویڈیو میں, اس پروگرام. جی سرفراز, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں تو صرف یہی کہوں گا کہ بس لوگ ہمارے ناظرین کو کہ ان لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے, اور سب اپنے لوگوں کا جتنی بھی ہیومینٹی ہے سب کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سب سے ضروری امپورٹنٹ چیز ہے. چلے ٹھیک ہے, چلے پھر اجازت چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم, اللہ حافظ.